भरपूर कुव्वत के साथ नवाज शरीफ को वापस ला रहे हैं। एक बारी फिर तस्लीम के रात अंधेरी है, आलाम की घुम्मन घेरी है। Good evening and welcome to Tonight with Faria. नवाज शरीफ एक बार फिर पार्टी सदर मुंतखब. Let's take a look at the headlines tonight. नवाज शरीफ मुस्लिम लीग नून के बिला मुकाबला सदर मुंतखब तो हो गए, मगर क्या इक़्तिदार में वापसी मुमकिन है? वो कानून को हम दोबारा वापस लौटा रहे हैं उस डिक्टेटर मुशर्रफ को, जिसने नवाज शरीफ का रास्ता बंद करने के लिए कानून नाफिज किया था। नवाज शरीफ के दोबारा पार्टी सबरा बनने पर तहरीक इंसाफ की तनकीद। पाकिस्तान में एक शख्स के लिए कानून बदला गया, आइन की धज्जियां उड़ाई गई। वजीर आला शहबाज शरीफ ही चौधरी निसार की जबान बोलने लगे। पार्टी में कुछ अफराद पर गलत मशवरे देने का इल्जाम। उन्होंने गलत मशवरे दिए। चौधरी निसार का खिताब ना करना किस बात का इशारा है? पूछेंगे मुस्लिम लीग नून के रहनुमा डॉक्टर रमेश कुमार से। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रहनुमा डॉक्टर यास्मीन राशिद से। रहनुमा पीपल्स पार्टी शर्मिला फारूकी से। और दिफाई तज्जियाकार जनरल अमजद शुएब से। And a very warm welcome to this show. A very happening day today. 28 मई के पैनामा केस के फैसले के बाद आज पहली बार साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ को एक सियासी कामयाबी जरूर मिली है। अपोजिशन भले शोर मचाती रहे, मगर कौमी असम्बली में अपनी अददी अक्सरियत के बलबूते पर एक कानून के जरिए मियां नवाज शरीफ ने नाअहली का तोड़ निकाल डाला। मुल्क के नहीं मगर पार्टी के ही सही, वो दोबारा बिला मुकाबला सरबराह मुंतखब हो गए हैं। आज एक बार फिर उन्होंने अपनी नाअहली के अदालती फैसले को निशाना बनाया, बड़े फायरी नजर आए। लेट्स वॉच नवाज शरीफ। और आज ये दिन भी आप देख रहे हैं कि जब पनामा नहीं अकामा पे वजीर आजम को निकाल दिया जाता है। पनामा अगर पनामा में कुछ नहीं मिला था तो यार कौम को साफ साफ बता देते कि भाई हमें पनामा में नहीं मिला, भाई हम अकामा में करने लगे हैं इसको डिस्क्वालीफाई। मियां नवाज शरीफ ने अपनी नाअहली के फैसले पर बात करते हुए एक बहुत ही अहम दिन, बहुत ही दुखती हुई रग पर हाथ रख दिया। उन्होंने साने मशरक़ी पाकिस्तान का हवाला दिया। लेट्स वॉच हिम वंस अगेन। किस कदर दुख की बात है कि हम सुकूत ढाका के बाद भी वही कुछ करते रहे जो सुकूत ढाका से पहले करते रहे हैं, या जो सुकूत ढाका के सबब बने थे। हमने इतने बड़े सानिया से भी कुछ नहीं सीखा। लेकिन मेरी अजीज बहनों और भाइयों, पाकिस्तान की सबसे बड़ी और सबसे मकबूल जमात का सरबराह होते हुए और 3 बार अवामी मैंडेट से वज़ारत उज़्मा का मनसब हासिल करने के बावजूद मुझे अवाम की नुमाइंदगी से नाअहल करार दे दिया गया। ओके डॉक्टर रमेश, आई वांट एग्जैक्टली क्या समझा रहे हैं, ये मुझे बताएं, जरा समझाएं। सकूत ढाका और नवाज शरीफ की दोबारा मुंतखब होना पार्टी सदर, ये रिलेशन क्या आपस में? देखिए, मैं थोड़ा सा अपना तर्जिया करूँगा क्योंकि ढाका का ये मैंने पढ़ा हुआ है सारा। मैंने आज ही इसके ऊपर कॉलम लिखा है जोगिंदर नाथ के हवाले से, क्योंकि 5 तारीख को इसकी बरसी आ रही है। उसने जो अपनी रेजिग्नेशन में ये सारी चीज़ें जो है वो लिखी हैं कि भाई ये चीज़ें आ रही हैं। मैं समझता हूँ कि वो जो चीज़ है उसको हम अपने तौर पे रखें ढाका के हवाले से, और सियासी तकरीर है। मियां साहब ने आज अपने कन्वेंशन सेंटर में खिताब में खास तौर पे सकूत ढाका का जिक्र किया। एज अ पाकिस्तानी मैं जानना चाहती हूँ वो क्या कह रहे हैं।
دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ سیاسی تقریریں جو ہے وہ ہمیشہ ہوتی ہیں. کہہ رہے ہیں غلطی سے نہیں سیکھا, ان کو اپنے نکالنے کو ملا رہے ہیں سکوت ڈھاکہ سے. دیکھیں جو ایک کسی کے ساتھ زیادتی ہوتی ہے اور وہ سمجھتے ہیں کہ میرے ساتھ زیادتی ہے, جب وہ سمجھتے ہیں میرے ساتھ زیادتی ہے تو لازمی ہے اس کے اندر میں جو تکلیف ہوگی تو وہ ادھر ادھر کی باتیں ضرور ہوتی ہیں. لیکن مگر آج تو ملک ہمارے دو ٹکڑے ہو گیا. دیکھیں ملک ٹکڑے ہوا, کیا ریلیونس ہے آج نواز شریف کی نااہلی سے؟ دیکھیں جو نااہلی کا جو فیصلہ ہے میں سمجھتا ہوں جو 5 ججوں نے جو دیا ہے جی, اور ایک جو فیصلہ جو کیس تھا پاناما کا تھا, پاناما کے اوپر نہیں آیا, اقامہ کے اوپر آیا. خدا نہ خواستہ خطرہ ہے دوبارہ ملک کو 2 ٹکڑے ہونے کا؟ خدا نہ کرے, میں تو کم سے کم میں ایسے محبت میں کم سے کم پاکستان کسی سے خطرہ ہے جو بول رہے ہیں ان سے خطرہ ہے, کسی سے خطرہ ہے؟ دیکھیں میں تو کبھی بھی یہ نہیں کہوں گا کہ پاکستان ایک شاد اور آباد رہے, زندہ آباد رہے, کہ ایسی میں بات اپنے منہ سے کروں کہ پاکستان کو خطرہ ہو. مگر کم سے کم رائٹ پرسن اینڈ رائٹ پلیس, ہر ادارے کا اپنا رول, ہر ادارے کو ایک ڈیموکریٹک وے سے چلنا چاہیے. اگر انٹرفیرنس ایسے ان چیزوں میں ہوتی رہی تو یہ چیزیں ہمیشہ ملک کے لیے نقصان کار ہوتی ہیں. دوسری آپ نے بات کی, جنرل صاحب کیا وجہ تھی آج سکوت ڈھاکہ کا کیوں ذکر ہوا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھو فریم, میری تو سمجھ سے بالا تر ہے. میں یوں لگتا ہے جیسے میاں صاحب یہ کہہ رہے ہوں کہ اگر میں ہوں تو ٹھیک ہے, اگر میں نہیں تو پھر کچھ نہیں, پھر بے شک پاکستان جدھر جاتا جائے, 2 ہو جائیں 4 ہو جائیں, سارے خطرات باہر سے موجود ہیں. اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ انڈیا سے تھریٹس ہیں, ٹرمپ کی تقریر آئی, یہ قومی لیڈر ہیں جن کے منہ سے ان کے بارے میں نے کوئی لفظ نہیں سنا. خود غرضی کی بھی کوئی لمٹ ہوتی ہے, آپ سوائے اپنی ذات کے اور کوئی بات ہی نہیں کرتے. اور بعد میں بھی وہ کہ جو پہلے دن سے جھوٹ بول بول کے انہوں نے ستیہ ناش کر دیا ہے. بٹ وہ ایک پنجابی کی ایک مثال ہے, کہنا دینو سنانا نونو. آج کس کو سنا رہے تھے؟ بات یہ ہے کہ یہ اداروں کو ہی سنا رہے ہوں گے, لیکن چیز یہ ہے کہ ذہن میں رکھنا چاہیے یہ صرف میاں نواز شریف کا ملک نہیں ہے, یہ 21 کروڑ لوگوں کے رہنے کی جگہ ہے. اس میں آپ نے باقی تو ادارے سارے تباہ کر دیے, برباد کر دیے, اس میں اپنے چیلے چانٹے بھر کے اور وہ جو 2 نمبریاں کرنے والے, جال سازیاں کرنے والے آپ نے سب ڈال دیے. رونا آتا ہے, دنیا نیب پہ رو رہی ہے, دنیا FIA پہ, SCC پہ. اب اگر ایک ادارہ آپ کا کام کر رہا ہے وہ رہ گیا ہے تو اس کو تو ملائن نہ کریں. آپ سے کیا پوچھا ہے, آپ اس کا جواب دیں کہ جی یہ پیسہ جو اتنا میں نے 12 اربوں روپیہ جو باہر لے جا کے رکھا ہے وہ کہاں سے آیا, کیسے گیا, اور سارا جھگڑا ختم ہو جاتا ہے. یعنی اتنے سے ایک جواب کے اوپر کوئی مسئلہ نہیں رہتا پیچھے, آپ کا وہیں مقدمہ ڈھیر ہو کے ختم ہو جاتا ہے. ایک شرمناک کام ہے کہ ہمارے لوگ ہیں جو جا کے اقامہ لے کے, یعنی وزیر اعظم بن گئے ہیں, وزیر ہیں, کسی نے مستری بن کے وہاں پہ لیا ہوا ہے, کسی نے الیکٹریشین کر کے وہاں پہ رہنے کا اقامہ لیا ہوا ہے, یہاں مزارتوں میں آپ بیٹھے ہوئے ہیں. کیا یہ ملک ہے جس کی آپ عزت داری کروا رہے ہیں, یہ آپ کا ملک ہے؟ So you think کہ پاناما کے بجائے وہ کہہ رہے ہیں اقامہ, تو یہ اقامہ ایک بڑی توہین امیز چیز ہے. مجھے دنیا میں ایک ملک گنوا دے کوئی کہ اس کا وزیر اعظم ہے یا اس کا صدر ہے اور وہ کہیں اقامہ لے کے بیٹھا ہوا ہے. اوکے, I'll come to شمیلہ فاروقی صاحبہ. شمیلہ صاحبہ میں چاہوں گی کہ فواد چودھری صاحب نے آج اس پہ تبصرہ کیا, کیونکہ PMLN کی طرف سے یہی تاثر دیا جا رہا ہے کہ دوبارہ منتخب ہونا نواز شریف صاحب کا ڈائریکٹلی پیغام ہے عدلیہ کو. لیٹس واچ فواد چودھری. بات ہے وہ اپنے آؤسٹر کو, اپنے نکالے جانے کو سکوت ڈھاکہ جتنا بڑا سانحہ سمجھتے ہیں. PMLN کے لوگوں نے مشرقی پاکستان کے ڈبیکل کے اوپر ایک لفظ نہیں پڑا ہوا. یہ جو سارے وہاں پر جمع تھے یہ تو سارے بیچارے پرائز بونڈوں کے کام کرنے والے لوگ ہیں یا ایفیڈرین وغیرہ کے کام کرنے والے لوگ ہیں. ان کو کیا پتا مشرقی پاکستان کا سانحہ کیوں ہوا تھا. شمیلہ فاروقی صاحبہ, مشرقی پاکستان کا سانحہ equating it with نواز شریف dismissal, یہ فیئر کمپیریزن ہے؟ دیکھیے, شکریہ فریہ. مسئلہ یہ ہے کہ میاں صاحب کیونکہ غصے میں ہیں اور غصہ انہوں نے آج کہا بھی کہ مجھے بہت غصہ ہے. اب غصہ کس پہ ہے, اپنے آپ پہ ہے یا ان مشیروں پہ ہے جو اس سے مشورہ دیتے رہے, یا ان معاملات اور حالات پہ ہیں جس کے تحت وہ اپنے آپ کو ڈیفینڈ نہ کر پایا جیا کے سامنے اور نہ GIT کے سامنے منی ٹریل نہ دے پائے. تو ظاہری بات ہے فرسٹریشن ہوتی ہے.
اور میاں صاحب کی ایک عادت رہی، آج کی نہیں ہے، ہمیشہ کی ہے، کہ وہ اپنے آپ کو ایک بادشاہ سے تشبیہ دیتے ہیں. وہ حکومت بھی بادشاہت کے طرف سے چلاتے تھے، وہ ایک بادشاہت کے طرف سے چلاتے ہیں، وہ اپنے آپ کو حقیقی طور پہ کرتے ہیں. اور جب وہ اپنے آپ کے نکالتے ہیں تو وہ ٹوٹے بھاگ، وہ نہ صرف اس ڈسکوالیفیکیشن کو اور وزارت عظمیٰ کے عہدے سے جو وہ خارج ہوئے اس کو ایک بہت بڑا تاریخی سانحہ بتا رہے ہیں، بلکہ وہ یہ بھی بتانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ یہ پاکستان کے لیے بہت بڑا خطرہ ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ جب یہ جے آئی ٹی کے سامنے جا رہے تھے اور پھر ان کے صاحبزادی اور صاحبزادے جا رہے تھے تو باہر نکل کے جو گفتگو ہو رہی تھی، جو کیپٹن صفدر صاحب نے بھی کچھ کسی طریقے کی تھی کہ یہ پاکستان کے خلاف ہے اور یہ اس کے خلاف ہے اور ٹو نیشن تھیوری کے خلاف ہے. اور پھر بی بی مریم نے بھی یہ فرمایا تھا کہ جی نواز شریف چلا گیا تو سی پیک رک جائے گا، موٹر ویز رک جائیں گے، ترقی رک جائے گی، ہر چیز ختم ہو جائے گی. تو یہ بتانے کی کوشش یہ کر رہے ہیں اپنے خیال میں. اور میں ایک طریقے سے چودھری صاحب کی بات کی بالکل تائید اس طرف سے ضرور کرتی ہوں. جن لوگوں کو بیچاروں کو یہ کہہ رہے تھے، سمجھانے کی کوشش کر رہے تھے، ان کا تاریخ سے کوئی تعلق نہیں ہوتا ہے. وہ سمجھتے ہیں کہ جی سامنے یہ بادشاہ ہے، انہوں نے ان میں سے ایک فرد یہاں بیٹھے ہوئے بھی ہیں ڈاکٹر رمیش، انہوں نے آج کالم بھی لکھا ہے ہسٹری کے اوپر. ڈاکٹر صاحب کی تو کیا بات ہے، میں ڈاکٹر صاحب سے بہت امپریس ہوں، ماشاءاللہ بہت اچھا لکھتے ہیں اور وہ بڑا کنٹریبیوٹ کرتے ہیں. ڈاکٹر جھوٹ کا دفاع نہیں کرتا یہ. اور لیکن مسئلہ یہ ہے ڈاکٹر صاحب کے مرحوم منت یہ بھی ایک سیٹ کے اوپر آئے ہوئے ہیں اور ان کو اب آئندہ الیکشن میں سیٹ چاہیے. تو ظاہری بات ہے وہاں جتنے لوگ بیٹھے تھے تالیاں بجا رہے تھے اور جو کے لیے ووٹ کر رہے تھے. یہ بڑی اہم بات آپ نے ہائی لائٹ کی شمیلہ صاحبہ کہ اٹ واز ناٹ جسٹ جی صرف نواز شریف صاحب نہیں تھے جو تالیاں بجائے تھے، وہ ایگری کر رہے تھے اس بات سے. کیا ہونا تھا. اب اتنی افسوسناک بات ہے کہ یہ امینڈمنٹ آئی ہے اور اس امینڈمنٹ کے تحت ایک نااہل شخص جو ہے وہ پارٹی کا سربراہ بنے گا. کل تو وہ نااہل شخص جو ہے کوئی بھی، وہ اس ملک کا وزیر اعظم بھی بن سکتا ہے، صدر بھی بن سکتا ہے، وزیر بھی بن سکتا ہے. امینڈمنٹ کے اوپر میں بات ٹھیک ہے، we will come to amendment. Let me go to ڈاکٹر یاسمین if you'll allow me شمیلہ صاحبہ، کیونکہ ڈاکٹر یاسمین آپ ابھی بالکل ڈور ٹو ڈور کیمپین کی آپ نے ہب آف پنجاب کے لاہور میں جو کہ سینٹر ہے. آپ کو نظر آئے کوئی سینٹیمنٹس لوگوں کی جو اللہ نہ کرے کہ ہم سکوت ڈھاکہ کے زمانے سے اس کو جوڑ سکیں؟ کیا لوگوں کے سینٹیمنٹس تھے وہاں پر؟ میرا خیال ہے فریہ اگر ایسا کوئی سینٹیمنٹ ہوتا تو میں آپ کو یقین سے کہتی کہ اتنے ووٹ تو مجھے نہیں ملنے تھے، کیونکہ پھر تو سارے ووٹ جو تھے وہ نواز شریف صاحب کے ہوتے. اور اگر آپ اپوزیشن کے ووٹ اکٹھے کر لیجئے تو 65,000 ووٹ پڑے ہیں مجھے اور جتنے وہ لوگ جو نواز شریف کے خلاف کھڑے ہوئے. اس لیے نواز شریف صاحب کو اگر کوئی خوش فہمی ہے اپنے بارے میں کہ ان کے بغیر پاکستان نہیں چل رہا تو بھول جائیں. وجہ یہ ہے کہ انسان فانی ہوتا ہے اور کبھی انسان کو اس طرح نہیں سوچنا چاہیے کہ میرے بغیر دنیا نہیں چلنے لگی. اگر قائد اعظم کے بغیر پاکستان 70 سال سروائیو کیا ہے تو اللہ سے ڈرا کرے اتنی غرور اور تکبر کی بات کرنے سے. اور پھر پاکستان جیسے ملک کے بارے میں یہ بات کر رہے ہیں جن کے لوگوں نے تمہیں 3 دفعہ پرائم منسٹر بنایا، تم اس کے بارے میں اس طرح بات کر رہے ہو. آج تو سب سے سیاہ دن ہے ہماری ہسٹری کے اندر. کتنے شرم کی بات ہے کہ وہ پارلیمنٹ جس کو کوئی لا لیجسلیشن کرنی چاہیے تھی عام انسان کی زندگی بہتر کرنے کے لیے، وہ سارا پارلیمنٹ جو ہے اس کو اور کوئی کام نہیں تھا، وہ ایک بندے کی بچانے کی خاطر، کیونکہ اس کو وہ جو اپنا حکمران خاندان کی جو اس کی طبیعت ہے نا کہ بھئی میرے بغیر کیسے ہو سکتا پاکستان چلے گا، میرے بغیر. اس کی بیٹی بھی یہی فرماتی تھی ہم حکمران خاندان. ان کی بات میں سے تو تکبر کی اتنی بو آتی ہے کہ مجھے افسوس ہوتا ہے کہ یہ جمہوریت ہے جس کے بارے میں آپ بات کرتے رہے، یہ جمہوریت جس کے بارے میں ڈاکٹر صاحب ان کا نیریٹو یہ ہے کہ ہمیں 3 دفعہ لوگ لے کر آئے اور 3 دفعہ کسی اور نے ہٹا دیا، انہی کو غلطیاں یاد کرا رہے تھے. آج پہلے تو یہ پوچھیں کہ لیٹس آسک ہم کہ اس 3 دفعہ آپ کا تصادم کیوں ہوتا ہے ہمیشہ ہر انسٹیٹیوشن کے ساتھ؟ آپ کا تصادم جو ہے اداروں کے ساتھ کیوں ہوتا ہے؟ آپ کا ہی ہوتا ہے نا، اور کسی کا تو نہیں ہوتا. اور مقصد اس کا یہ ہے کیونکہ آپ چاہتے ہیں ادارے آپ کے غلام ہوں.
آپ چاہتے ہیں ادارے آپ کی مرضی کے مطابق چلیں, آپ چاہتے ہیں کہ ڈیسیجن اس طرح آنا چاہیے جیسے فون کر کے جسٹس قیوم صاحب پوچھ رہے تھے کہ جی دسو جی اور کی کرنا چاہیے, آپ چاہتے ہیں کہ اس طرح کے ڈیسیجنز آئیں. کتنے اچھی بات تھی کہ اس مرتبہ آج جوڈیشری ٹوک اے اسٹینڈ, اور آپ اگر ایک ہمارے عزت ہماری انٹرنیشنلی بن گئی تو اب اس کا بیڑا غرق نون لیگ نے دوبارہ کر دیا. وجہ یہ کہ the day he was disqualified, مجھے تو بہت سارے باہر سے اپنے کولیگز جو پاکستانی نہیں ہیں ان کا فون آیا کہ thank God your courts are still alive, thank God your courts are still alive. ان کو یہ تھوڑی پتا تھا کہ آگے سے ماشاءاللہ کس طرح کا کام ہونا ہے. اور میرا خیال ہے رمیش بھائی یہاں بیٹھے ہوئے ہیں, میں ان کی بڑی عزت کرتی ہوں, اوور دیٹ ہی از اے کنٹمپرری آف مائن. میں یہ پوچھوں گی, اب دیکھیں نا, ہی واز ناٹ ان اے پوزیشن ٹو ڈیفینڈ واٹ ہیز ہیپنڈ ٹوڈے. وجہ یہ ہے کہ یہ کانسٹیٹیوشن آف پاکستان کے خلاف بات ہوئی ہے. آپ نے پاکستان کی کانسٹیٹیوشن میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ جی صادق اور امین ہونا چاہیے. آج آپ نے اس پاکستان کی کانسٹیٹیوشن کو سارا ایک طرف مارا اور اٹھا کے ایک بندے کو آپ پروٹیکٹ کرنے کی خاطر آپ سارے پارلیمنٹ نے ایک وہ کام کیا ہے جو میرا خیال ہے کبھی کسی مارشل لا نے نہیں کیا. Very, very valid point highlighted. I'll come to you right after a break. Keep watching Terrain Fair. اینڈ ویلکم بیک. ایک اور جو ہمیں آبویس نظر آئی ہے ڈیولپمنٹ وہ یہ کہ نواز شریف صاحب کے پارٹی صدر بننے سے پارٹی کے اندر اختلافات کا جو خاتمہ ہوتا ہوا امید تھی وہ دم توڑتی ہوئی نظر آئی ہے, کیونکہ شہباز شریف صاحب نے کچھ اسٹیٹمنٹ ایسی دی جس سے لگا کہ وہ نواز شریف صاحب کو پبلکلی تنبیہ کرے ہیں. لیٹس واچ شہباز شریف. ادب اور بڑی ہزار بار معافی مانگ کر یہ کہوں گا کہ ایک دو ایسے جو کل کے آنے والے مشیر جن کو صرف اپنی گاڑی اور عہدے سے تعلق تھا انہوں نے غلط مشورے دیے, میں سمجھتا ہوں کہ یہ کنبہ بیٹھا ہے ان سے مشاورت کریں. یہ کنبہ بیٹھا ہوا ہے ان سے مشاورت کریں. شہباز شریف صاحب نے کہا کون لوگوں کا ذکر کر رہے ہیں وہ؟ میں پہلے تو پہلی والی بات تھوڑا سا کنٹینیو کر کے پھر آپ کی بات پہ آؤں گا. دیکھیں یہ جو امینڈمنٹ ہوئی ہے, امینڈمنٹ 1973 کا یہ جو آئین تھا 2002 میں مشرف نے امینڈمنٹ کی تھی اسی کے اوپر. اس وقت 22 اگست کو جب نیشنل اسمبلی میں مشرف کے ساتھ تھا وہ تو ہے سب پارٹیوں میں بیٹھے ہیں, وہ تو آج بھی جو پیپلز پارٹی میں جس کے اوپر کیس چلے وہ بھی دھلائی کی مشن کے لیے پی ٹی آئی میں چلے گئے, ہمارے پاس بھی آئے ہیں ادھر بھی آئے, اور یہ ان لوگوں سے وہ آپ ان کو مین آ جائیں. 22 اگست کو نیشنل اسمبلی میں یہ پاس ہوتا ہے. سینیٹ کی کمیٹی کے اندر اتنا بڑا لمبا ڈسکشن اس چیزوں کے اوپر ہوتا ہے, مگر کبھی بھی یہ چیز ہائی لائٹ نہیں ہوتی ہے کہ بھئی یہ کیا ہم کر رہے ہیں. یا تو جو پارٹیاں ہیں انہوں نے اس کو پڑھا نہیں یا انہوں نے سوچ سمجھ کے جو وہ کیا. آج یہ جب سینیٹ سے پاس ہونے لگا تب اس کے اوپر کرٹیسائز انہوں نے شروع کیا. مجھے سمجھ میں نہیں آتا ہے نعمان وزیر کیوں نکلا, ایم کیوں کے بندے کیوں نکلے, اس کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے نواز شریف صاحب کی نااہلی سے. اس شک کا کوئی تعلق نہیں ہے. اور یہ شک کتنی معصومیت ہے اس بات, یہ شک ابھی کی نہیں ہے. 1973 کا جو کانسٹیٹیوشن ہے اس کے اندر بھی یہ چیز نہیں تھی, یہ 2002 میں ڈلی تھی جو ابھی ڈیلیٹ کی گئی. دوسری بات کی گئی تصادم کی. دیکھیں تصادم پاکستان کا اتفاقاً سے اسٹرکچر ایسا ہے 70 سالوں سے قائد اعظم کی ڈیتھ کے بعد پوری ہسٹری چینج ہوتی گئی. جو قائد اعظم کی جو وین تھی, جو اس کی اسپیچز تھی, جو اس نے پاکستان کو بنایا تھا, وہ نظریہ ٹوٹل چینج ہوتا گیا اور یہاں پہ فلسفی پوری چینج ہوتی گئی. اب اس کے لیے ہم ایک جمہوریت کو قصوروار کریں, ایک آرمی کو قصوروار کریں, میں سمجھتا ہوں اس کے قصوروار سارے لوگ ہیں جو بھی اس ملک کے رولر رہے ہیں, جو بھی آج جس جگہ پہ پہنچے ہیں. یہ تو آپ کی ذاتی رائے نا, لیکن آج نواز شریف صاحب نے تو یہ بات نہیں کی. جنرل صاحب یہ جو امینڈمنٹ ہے, ابھی آپ نے ایک اور جو مجھ سے کوسچن پوچھا کہ آپ بتائیں کہ جو ابھی آپ کا لاسٹ کوسچن تھا کہ میں اپنا سر آپ کی پارٹی سپلٹ کی بات کر رہی تھی. دیکھیں ہماری پارٹی کے اندر میاں صاحب ایک لیڈر ہیں. آج بھی سارے جنرل کاؤنسل کے اندر سارے جو نثار وغیرہ سارے بیٹھے تھے, سارے ان کے فیصلے کو قائد کو لبیک کہتے ہیں, کوئی نہیں. مگر جب ڈیموکریٹک ایک پروسیس ہوتا ہے, میں چھوٹا ہوں نا ادھر پارٹی میں بھی وہاں پہ بات کرتا ہوں کہ یہاں پہ ہم غلط ہیں, یہ ہماری پالیسی ہونی چاہیے.
یہ پالیسی ہونی چاہیے. اب بات یہ ہے کہ وہاں پہ وہ چیزیں اچھی ہوتی ہیں. لیکن غلط مشورے کس نے دیے, کس کے مشورے سنے؟ میں سمجھتا ہوں کہ جو شہباز شریف نے آج جو بات کی ہے اور ان چیزوں کے اندر وزن ہے, اور آپ آئندہ تھوڑا سا دیکھیں گے کہ ان چیزوں کے اوپر امپلیمنٹیشن. اوکے, لیٹس سی. کنفرنٹیشن آپ کو کم ہوتی ہوئی لگ رہی ہے آج کے بعد؟ نہیں, میں دیکھیں بات یہ ہے کہ مشورے جو کوئی بھی دے, مشورہ دینے والا ہمیشہ وہ مشورہ دیتا ہے جو سمجھتا ہے کہ اس آدمی کا کان سننا چاہتا ہے. ٹھیک ہے, ٹھیک. میاں صاحب کی اپنی شخصیت میں کنفرنٹیشن موجود ہے, اور وہ لوگ سرخرو رہتے ہیں ان کی نظروں میں جو ان کو وہ رستہ دکھاتے ہیں, کیونکہ ان کا اپنا دل چاہ رہا ہوتا ہے یہ کرنے کو. میں ان کے 3 ٹینیور جو پچھلے دیکھ رہا ہوں اس میں سوائے کنفرنٹیشن کے اور کچھ نہیں تھا. عدالتوں کے ساتھ انہوں نے کی, انہوں نے یعنی دوسرے ٹینیور میں تو انہوں نے مطلق العنان بادشاہ بن کے حد کر دی. پریزیڈنٹ کی چھٹی کرائی, چیف جسٹس کی چھٹی کرائی, ایک چیف آف آرمی اسٹاف کی چھٹی کرائی, اور بکھرے ہوئے تھے. یہ جو مزاج ہوتا ہے انسان کا, وہ خوش آمدی طبقہ جو جس نے کہ فائدے اٹھانے ہوتے ہیں وہ سمجھتا ہے ان چیزوں کو, اور وہ اس چیز پہ ہی کام کرتا ہے کہ وہ انالائز کرتا ہے کہ اس کے کان سننا کیا چاہتے ہیں تاکہ یہ خوش اور ہمیں پذیرائی ملے. اب اگر آپ کے خیال سے ابھی بھی یہ کنفرنٹیشن رہے گی, یہ ان کی اپنی شخصیت کا حصہ ہے. 3 چیزیں ان کی شخصیت میں ہیں. پہلی بات یہ کنفرنٹیشن. لیکن بیس لیس ہے ان کی یہ الزام, یا کوئی ان کو لگ رہے ہیں معاملات کی شاید مجھے کوئی ہٹا رہا ہے؟ نہیں, یہ نہیں, میں آپ کو بتاؤں کنفرنٹیشن. دوسرا ان کی مزاج میں ہے کہ وہ کلیتاً پاور چاہتے ہیں. وہ بے شک آئین اجازت دے نہ دے کچھ ہو, چیزیں ادھر کی ادھر ہو جائیں, درم برم ہو جائے, کچھ ہو جائے, تباہی مچ جائے, لیکن ہی مسٹ ہیو دیٹ پاور کہ ہر چیز کو وہ ان کی انگلی پہ ناچے. تیسرا جو ہے وہ جھوٹ بولنا. ان چیزوں پہ رہ نہیں سکتے. پوری فیملی نے ہمارے ساتھ پہلے دن سے لے کے آج تک ان پراپرٹیز کے بارے میں جھوٹ بولے. میں امجد صاحب کی بات کو کنٹینیو دیکھیں, سیاست ایک عبادت ہے, سیاست ایک خدمت ہے, مگر پاکستان کے اندر اس پریکٹس کو ابھی تک اپنایا نہیں گیا ہے. لیٹ می گو ٹو ڈاکٹر یاسمین راشد. تحریک انصاف الیکشن بل کی ترمیم کو کہہ رہی ہے کہ ہم کورٹ میں چیلنج کریں گے. ہیونگ سیڈ دیٹ, سینٹ میں تو آپ نے کوئی اس کی مخالفت نہیں کی تھی. دیکھیں جی, میرا خیال ہے کہ نعمان وزیر کا نہ ہونا سینٹ کے اندر, آلریڈی خان صاحب نے اس چیز کا نوٹس لے کے, نوٹس ہیز بین ایشوڈ ٹو دا مین وانٹنگ ٹو نو وائی واز ہی ناٹ پریزنٹ ان دا سینٹ ایٹ دیٹ پرٹیکولر مومنٹ اینڈ ٹائم. اور میرا خیال ہے جس دن سے یہ بات نکلی ہے, عمران خان صاحب پبلکلی اس چیز کو اپوز کر رہے ہیں. مقصد یہ ہے کہ اس وقت ان لوگوں نے کیا کیا, انہوں نے اپنے پار اور نمبر سے, جو ان کے پاس نمبر تھا اس کے ساتھ انہوں نے وہ کام کیا ہے کہ آئندہ تاریخ میں یہ سیاہ ترین دن لکھا جائے گا. وجہ یہ ہے کہ آپ نے کیا کیا ہے, ایک آدمی جو جھوٹ بولتا ہے, ابھی امجد صاحب نے کیا فرمایا کہ جھوٹ بولتا ہے, مسلسل جھوٹ بولا. انہوں نے بھی, ان کے سارے خاندان نے بھی, انہوں نے کوئی چیز سچ بولی نہیں. دے آر سو مچ آف ایویڈنس اباؤٹ اٹ کہ انہوں نے سچ نہیں بولا. اور وہ اقامہ کا جو ذکر بار بار کرتے ہیں کہ جی مجھے اقامہ پہ نکالا, کوئی ہم بے وقوف بیٹھے ہوئے سارے, یا ساری قوم بے وقوف ہے. بھائی تمہیں اقامے کی کیا ضرورت پڑی تھی؟ وائی ڈڈ یو نیڈ این اقامہ؟ یو آر دا پرائم منسٹر آف پاکستان, آپ پاکستان کے پرائم منسٹر تھے. کیا آپ نے وہ 10,000 آپ کو درہم کی ضرورت تھی کیونکہ آپ کے گھر کا خرچہ نہیں چل رہا تھا, یا سیکنڈلی آپ کو ویزے کی ضرورت تھی؟ یعنی بے وقوف بنانے کے اوپر تلے ہوئے آپ. ہمیں بھی پتہ ہے اور ساری دنیا کو پتہ ہے, دبئی از ناٹ فار اوے, ساری دنیا کی فیملی وہاں بیٹھی ہوئی ہے کہ جن کے پاس اقامہ ہوتا ہے وہاں وہ ایک بینک اکاؤنٹ کھول لیتے ہیں. اس بینک اکاؤنٹ کا آپ نہیں پتہ کر سکتے, پاکستان والے جا کے وہاں پتہ نہیں کر سکتے کہ اس بینک اکاؤنٹ میں کیا ڈال رہے ہیں اور کیا نکال رہے ہیں. بیسکلی آل آف دیم ہیو یوزڈ دیٹ کنڈیوٹ ایز اے منی لانڈرنگ تھنگ. اور اگر ان کے پاس ایویڈنس تھا اور یہ کہتے تھے بھئی آپ کی جو پراپرٹیز ہے آپ ایویڈنس دے دیں کہ بھئی ہمارا فلاں پیسے تھے, آپ نے جتنی باتیں کہیں there was no proof of it, there was no written proof of it, there was no bank transaction. آپ نے کہا یہ 4 ہمارے یہ فلیٹس نہیں تھے, جبکہ حدیبیہ پیپر مل کے اکاؤنٹ کے اندر جو توفیق انویسٹمنٹ بینک کا ہے تو یہ کولیٹرل رکھا گیا تھا. بھئی آپ کرائے کے مکان میں آپ سے پوچھتی ہوں فریہ, آپ کرائے کے مکان جو ہے وہ کسی بینک کے ساتھ کولیٹرل رکھ سکتی ہیں؟ کین یو کیپ اٹ ایز اے کولیٹرل؟ دس واز کیپٹ ایز اے کولیٹرل, اس پہ سگنیچرز ہیں سب کے. مطلب مجھے افسوس اس بات کا ہو رہا ہے, مجھے نواز شریف سے تو کبھی کوئی اچھی کی امید نہیں تھی,
جو بات کہی ہے شعیب صاحب نے وہ بالکل صحیح ہے. اس آدمی نے ساری زندگی سوائے اپنی ذات کے بارے میں کسی اور کے بارے میں نہیں سوچا, اس نے پاکستان کے بارے میں نہیں سوچا. افسوس تو اس بات پہ ہو رہا کہ کیا پارلیمنٹ جو ہے اس میں سارے لوگ اسی طرح کے ہیں کہ ان کو یہ خیال نہ آیا, کہ ان کی جو پارٹی کے لوگ ہیں کہ ان کو یہ بات کا خیال نہیں آیا کہ کتنا بڑا ظلم آپ پاکستان کے اوپر کر رہے ہیں. آپ کے ادارے جو ہیں آپ ان کے اوپر مسلسل یو آر اٹیکنگ یور اون جوڈیشری, یعنی آپ کا ہر ملک کا Right. So coming to the amendment. دیکھیں جی Coming to the amendment, آپ نے کہا آپ کورٹ میں جائیں گے. جی بالکل, کون آپ کے ساتھ جانے کے لیے تیار ہوگا؟ definitely going into the court for a simple reason because the amendment is against the constitution of Pakistan. آپ کی جو constitution لکھی ہوئی ہے اس کے خلاف ہے یہ, تو ہم انشاءاللہ کورٹ میں جائیں گے and we are very hopeful کہ ہمیں کورٹ سے ریلیف ضرور ملے گی اس کی. اوکے, سو شمیلہ فاروقی صاحبہ, اگر پی ٹی آئی کہہ رہی ہے کہ ہم لوگ جائیں گے کورٹ میں, ایک دفعہ پھر وہیں پہ کھڑے ہوئے سمجھ لیں جہاں پینما سے پہلے کھڑے تھے, تب پیپلز پارٹی کا خیال تھا کورٹ میں نہیں جانا چاہیے, اب کیا موقف ہوگا پیپلز پارٹی کا؟ ہر معاملے کو کورٹ میں لے جانا میں سمجھتی ہوں کہ یہ اٹ سیلف پارلیمنٹ کو انڈرمائن کرنا ہے. اگر یہ معاملات پارلیمنٹ پہ ڈبیٹ میں نہیں آتے اور پارلیمنٹیرینز اس کے اوپر سٹینڈ نہیں لیتے اور صحیح فیصلے نہیں کرتے, تو پھر یہ تمام معاملات اگر کورٹ میں جانا شروع ہو گئے تو پھر پارلیمنٹ کا پھر کوئی وجود نہیں رہے گا. ایونچولی پھر پارلیمنٹ ایک امینڈمنٹ کرے گی. کل ہم نے دیکھا کہ سب نے ہی تقریر کی, سب نے تقریر کی اس کے خلاف, سب لیکن انفارچونیٹلی پھاڑی گئی, لیکن وہ ہو گیا. پی ایم ایل این کے پاس نمبرز ہیں, دیکھیں پی ایم ایل این کے پاس نمبرز ہیں اور وہ کوئی بھی امینڈمنٹ لا سکتے ہیں. مسئلہ پتہ ہے کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ میاں صاحب نے یہ ایک عدالتی معاملے کو ایک سیاسی معاملہ جی کچھ کہا آپ نے. سینٹ میں ان کے پاس شرمیلا بی بی نمبر نہیں تھے. نہیں, سینٹ میں ان کے پاس نمبر نہیں تھے. آپ بالکل درست فرما رہے ہیں. ہمارے 3 سینیٹرز ملک سے باہر تھے اور ایک ووٹ سے, ایک سینیٹر کے ووٹ سے جو کہ میاں عتیق ایم کیو ایم سے اس کا تعلق تھا, وہ امینڈمنٹ پاس ہو گئی, ورنہ وہاں پر وہ ڈیفیٹ ہو جاتی. لیکن میں پھر بھی سمجھتی ہوں کہ اگر ہم وہاں پر یہ امینڈمنٹ ڈیفیٹ کر بھی دیتے سینٹ میں, تو یہ پھر جوائنٹ پارلیمنٹ کا سیشن بلا کے یہ امینڈمنٹ پاس کروا لیتے, جو یہ ماضی میں کچھ معاملات میں کرتے آئے ہیں کہ جو سینٹ سے ڈیفیٹ ہو جاتے ہیں بلز, وہ یہ جوائنٹ پارلیمنٹ بلا کے پاس کروا لیتے. تو پیپلز پارٹی کا موقف یہ ہے کہ as long as parliament decides تو وی شوڈ ایکسیپٹ, پھر یہ اس کو چیلنج نہیں کرنا چاہیے کورٹ میں. ایکسیپٹنس یا ریجیکشن کی بات نہیں, اٹ از ویری انفارچونیٹ کہ اگر پرسن اسپیسیفک اور ٹائمنگ اگر کوئی امینڈمنٹ ہوتی ہے تو وہ بالکل غلط ہے, کیونکہ ایک شخص کو فائدہ پہنچانے کے لیے آپ اس طریقے سے آئین کا مذاق نہیں بنا سکتے. اس کے اوپر ہماری مشاورت چل رہی ہے, وی ول ٹیک اے ڈیسیشن کہ ہم نے اس کے اوپر کیا کرنا ہے. لیکن ہم نے پوری کوشش کی سینٹ کے اندر بھی, اور ظاہری بات ہے کہ نیشنل اسمبلی کے اندر تو وی ڈونٹ ہیو دوز نمبرز, ان کے پاس نمبرز ہیں. اور پھر یہ جس طریقے سے کلینڈسٹائن طریقے سے معاملات کو ڈیل کرتے ہیں اسمبلی کے اندر بھی, اس میں ان کو بڑی مہارت ہے, یہ بہت ساری چیزیں کروا لیتے ہیں جس کا پتہ بھی نہیں چلتا ہے. Right, we'll take a break here. Keep watching tonight's Fair. ویلکم بیک. ایک اور بات جو ہائی لائٹ کیا نواز شریف نے, انہوں نے کہا کہ آمروں کے خلاف تو عدالتوں نے کبھی کوئی ایکشن نہیں لیا, لیکن جمہوری جتنے لیڈرز ہیں ان کے خلاف ان کو سزائیں ضرور دیتی نہیں ہیں عدالتیں. سیکنڈلی انہوں نے یہ بھی کہا کہ ایک گرینڈ ڈائلاگ کی ضرورت ہے اس وقت پاکستان میں. اینڈ ایک اور ڈیولپمنٹ جو ان اندر ڈیولپمنٹ کور کمانڈر کانفرنس بھی ہوئی جہاں پر مختلف امور ڈسکس ہوئے. شمیلہ فاروقی صاحبہ, یہ جو سٹیٹمنٹ ہے آپ سمجھتی ہیں کہ حقیقت کے قریب ہے کہ عدالتوں نے کبھی بھی آمروں کے خلاف کوئی ایکشن نہیں لیا؟ دیکھیے اس پہ تو میرا خیال ہے کہ اگر آپ سب کی رائے لیں تو سب کی رائے شاید یہی ہوگی, اور اس میں غلط بھی نہ ہوگی, کہ آمروں کے خلاف ایکشن کی تو بات بہت دور کی ہے, لیکن بہت دفعہ آمروں کے ایکشن کو سپورٹ کی طرح انہوں نے عدالتی فیصلوں نے, جسے ہم ڈاکٹرن آف نیسیسٹی کہتے رہے ہیں, اس کے تحت اس کو ایک اسٹیمپ آف اپروول دی ہے.
ماضی میں، یہ بھی ایک تاریخ رہی ہے. اگر آپ جنرل مشرف کا یہ کیس دیکھ لیں تو کتنی بار عدالت نے ان کو بلایا ہے اور وہ ایک بار بھی عدالت کے سامنے پیش نہیں ہوئے. وہ بیماری کا علاج کرنے کے لیے ملک سے باہر گئے، ان کا نام ECL سے بھی نکال دیا گیا، وہ چلے گئے باہر، وہ بیٹھ کے ٹیلی ویژن شوز کر رہے ہیں، ایک نارمل زندگی گزار رہے ہیں. کیا کیا کر رہے ہیں وہ سب کے سامنے، مجھے دہرانے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن ان کے اوپر کوئی ایکشن نہیں ہوا. تو یہ بات تو بالکل ایک حد تک درست ہے کہ عدالتیں کہیں نہ کہیں یہ معاملات کو آئین کے مطابق اور آئین کی اور جو ایک سینٹیمنٹ ہے لوگوں کے سینٹیمنٹ کی مطابق شاید کہیں نہ کہیں عدالتیں دے ہیو پروبیبلی ناٹ بین دیٹ اکوموڈیٹیو جس طرح ان کو ہونا چاہیے تھا. میں بڑے ناپ تول کے لفظ اس لیے استعمال کر رہی ہوں کیونکہ میں کنٹیمپٹ آف کورٹ سے بڑا خوف زدہ رہتی ہوں، کیونکہ ہم سیاست دانوں کے ساتھ مسئلہ یہ ہے کہ اگر ہم عدالت کے کسی معاملے پہ کچھ کہہ دیں تو کبھی کنٹیمپٹ ہو جاتا ہے، کسی اور ادارے کے بارے میں کچھ کہہ دیں تو آرٹیکل 6 بھی لگ سکتا ہے، لیکن ہمارے بارے میں کچھ بھی کہتے رہیں ہماری کیریکٹر اسیسینیشن ہو، ہمیں پوچھنے والا یا ریلیف دینے والا کوئی نہیں ہوتا. لیکن یہ ایک حد تک بالکل درست ہے. اور پیپلز پارٹی، دیکھیں پیپلز پارٹی کیونکہ میرا تعلق پیپلز پارٹی سے ہے، میں اس کو ریپرزینٹ کر رہی ہوں، تو ہمارا بھی عدالتوں سے یہ شکایت رہی ہے. لیکن جو فیصلے ہمارے خلاف بھی آتے رہے، شہید بھٹو کی پھانسی سے لے کے گیلانی صاحب کی آؤسٹر تک، اور پھر سابق صدر آصف علی زرداری صاحب کے مقدمات 18-19 سال تک چلتے رہے، جیلوں میں رہے، شہید بی بی جس طریقے سے جھوٹے مقدمات میں پھرتی رہیں. تو لیکن ہم نے ہمیشہ عدالتوں کا پھر بھی احترام کیا. ہم نے وہ رویہ کبھی اختیار نہیں کیا جو آج ہم میاں صاحب کو دیکھ رہے ہیں. انہوں نے تو فیصلہ کر لیا ہے کہ جی ہر حال میں کانفرنٹریشن لینی ہے. ایک عدالتی معاملہ ہے، اس کو انہوں نے سیاسی معاملہ بنا دیا. میں ایڈمٹ کر رہا ہوں کہ میرے اندر غصہ ہے، ان پرسنل بنا دیے. جی وہ کہہ رہے ہیں کہ غصہ ہے میرے اندر. ڈاکٹر یاسمین صاحبہ غصے میں ہے نواز شریف. جی غصہ کس پہ ہے یہ بھی سوال ہے. غصے میں ہے نواز شریف، مگر ہیونگ سیڈ دیٹ یہ پوائنٹ ان کا ویلڈ ہے کہ آمروں کے خلاف عدالتوں نے کبھی کوئی ایکشن نہیں لیا. دیکھیے میرا خیال ہے کہ اس وقت تو میرا خیال ہے آمریت سے بھی بدتر حالات ہمارے ہوئے میں. آپ کا خیال ہے نواز شریف کیا پروموٹ کر رہے ہیں؟ آمریت ہی تو پروموٹ کر رہے ہیں. آپ کا خیال ہے کہ جمہوریت ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ میرے علاوہ کوئی اور ہو ہی نہیں سکتا، اس سے بڑی کیا آمریت ہو سکتی ہے؟ اور بیٹی ان کی فرما رہی ہے کہ جمہوریت دوبارہ. اس وقت تو میں نے یہی دل میں سوچ رہی ہوں کہ اگر یہ پارلیمنٹ صرف نواز شریف کی بچانے کے لیے بنی اور اس کو یہ سارا کام 4 سال ہو گئے، ان 4 لانگ ایئرز آپ دیکھ لیجئے کہ پارلیمنٹ نے کتنے لیجسلیشنز کی ہیں which are people friendly یا کوئی اچھا کام کیا. اچھا اب آ گیا مسئلہ کہ جی ان کو غصہ ہے. بھئی غصہ کس چیز کا ہے آپ کو؟ آپ جب یہاں سے کروڑوں روپے اور اربوں روپے یہاں لوٹے جا رہے تھے اور منی لانڈرنگ ہو رہی تھی تب آپ کو غصہ نہیں چڑھا تھا کہ کتنی بری بات ہے؟ یعنی اس وقت آپ لوگوں نے یعنی the number of banks from which they've had their loans written off is unbelievable. وہ تو لسٹ ہے پوری ایک کہ انہوں نے کس طرح ریٹرن آف کیا. پھر ہر چیز کے اندر انہوں نے اپنا یعنی کسی آمریت سے بھی زیادہ کام اس طرح کا کرتے تھے کہ جی پچھلے دنوں آپ کو پتہ ہے کہ یہ شوگر ملز کو منع کیا تھا کہ the sugar mills must not be shifted. They were shifted to an area where it is not permitted کہ آپ وہاں شوگر ملز لگائیں. انہوں نے کاٹن گروئنگ ایریا کے اندر اپنی شوگر ملز شفٹ کی سارا رولز توڑ کے. تو انہوں نے تو جب آتے ہیں یہ سوائے رولز توڑنے کے کوئی اور کام نہیں کرتے. یہ وہی لوگ ہیں نا جنہوں نے سپریم کورٹ پہ حملہ کیا تھا. یہ وہی لوگ ہیں نا جنہوں نے سپریم کورٹ پہ حملہ کیا تھا. آپ نے کسی کبھی وقت تھوڑا ہے ڈاکٹر صاحبہ لیٹ می برنگ the same question to جنرل صاحب. جی جنرل صاحب کیا یہ پوائنٹ تو ویلڈ ہے کہ مشرف صاحب باہر بیٹھے ہوئے ہیں جبکہ نواز شریف یہاں پر ہیں اور کورٹ کا سامنا کر رہے ہیں؟ یہ بات آپ کی درست ہے، اس میں کوئی شک و شبے کی بات نہیں ہے. جنرل مشرف نے عدالتوں کا سامنا نہیں کیا اور وہ اسی طرح ہے جس طرح جنرل مشرف نے ٹیک اوور کیا تو میاں صاحب کی چھٹی ہو گئی، ان کو
کوئی رفیق حریری مل گیا, کوئی کنگ عبداللہ آ گیا, ان کا بھی کوئی نکل آیا اسی طرح. تو یہ گیو اینڈ ٹیک کا ارینجمنٹ تو میرا خیال ہے مانا جا سکتا ہے کہ انہوں نے کیا ہو, لیکن بات درست ہے کہ جنرل مشرف نے اپنے کیسز کا سامنا نہیں کیا. اگر اس طرح کی کوئی سچویشن ہے اس میں عدالتوں کو تو مورد الزام نہیں ٹھہرا سکتے. نہیں, عدالتوں کا یہ ہے, دیکھیں میری بات سنیے, عدالتوں کا یہ ہے, یہ بات کے کیسز تو جنرل مشرف پہ جتنے بھی بنائے گئے وہ سارے میں سمجھتا ہوں کہ ان میں حقیقت شاید نہیں ہے, وہ انتقامی طور پہ بنائے گئے. لیکن ایک کیس ضرور بنتا تھا جب انہوں نے حکومت شروع میں ہٹائی, کیونکہ اس کا میں کہیں بھی کوئی جواز نہیں سمجھتا کہ ایک حکومت آلریڈی الیکٹڈ موجود ہو تو اس کو یوں ہٹا دیا جائے. اس کو عوام کا شعور ہونا چاہیے, وہ ان کے لیے ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ وہ ان کو ہٹائیں یا جو بھی کریں. وہ کیس جنرل مشرف پہ بنتا تھا, لیکن وہاں عدالتوں نے ان کو وہ اختیارات دے دیے جو انہوں نے مانگے بھی نہیں تھے اپنی پٹیشن میں. یعنی ان کو کانسٹیٹیوشن تک کمنڈ کرنے کا ایک انڈیویجول کو, یہ دنیا میں پہلی دفعہ ہم نے سنا کہ عدالت کسی ایک انڈیویجول کو اختیار دے دے کہ یہ, اور اس میں میں آپ کو صرف ایک چیز بتا دوں, جنرل ارشاد جسٹس ارشاد اس وقت چیف جسٹس ہوتے تھے. میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ جم خانہ کلب لاہور میں کوئی شخص ان کو سلام تک کرنے کو تیار نہیں تھے. آپ کی 3-4 پوائنٹ ہیں. پہلی چیز تو یہ کہ احتساب ہونا چاہیے, مگر احتساب اکراس دا بورڈ ہونا چاہیے, جس میں جوڈیشری بھی ہو, یہ بھی ہو. دوسری چیز, آپ نے ایک بات کی ڈائلاگ کی, میں سمجھتا ہوں ملک جس مراحل سے گزرا ہے ڈائلاگ بہت ضروری ہے. تیسری آپ نے بات کی کور کمانڈر کانفرنس کی, میں سمجھتا ہوں کہ جو اسپیشل کور کمانڈر کانفرنس ہوئی ہے, جو اشرف غنی سے جو ملاقات ہوئی ہے اور جو ایک لمبی میٹنگ ہوئی ہے, اس حوالے سے ایک امپورٹنٹ میٹنگ ہے اس لیول پہ, اس حوالے سے سیکورٹی میئرز کے حوالے سے ہوئی ہے.